आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बल्दियाती इलेक्शन का सबसे अहम और सबसे नाजुक फेज़ परसों होगा जब कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी ये बल्दियाती इलेक्शन का आखिरी फेज़ होगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन इत्मीनान से हो और लोग आसानी से वोट डाल सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई गैर मामूली इक़दाम किए हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के दिन यानी हफ्ते के दिन 5 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात होगी और उनके पास मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात होंगे। ये गैर मामूली इख्तियारात हैं जो फौज और रेंजर्स को दिए गए हैं, जिसके तहत फौज और रेंजर्स के इंचार्ज ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स JCOs इंतखाबी अमल मुतासिर करने वालों को मौके पर ही गिरफ्तार कर सकेंगे और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जेल भी भेज सकेंगे। ये बहुत अहम फैसला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जिसके जरिए रेंजर्स और फौज को ये गैर मामूली इख्तियारात दिए गए हैं। जो सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उसमें खास तौर पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो मिल के बल्दियाती इलेक्शन में इस वक्त हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने खास तौर पे इन इख्तियारात का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस इलेक्शन की एक बहुत अहम पार्टी है, उसने रेंजर्स के किरदार के हवाले से उमूमन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए और भरपूर बनाने के लिए इलेक्शन में रेंजर्स और फौज के इन इख्तियारात का मतलब ये है कि धांधली के इम्कानात या धौंस धमकी के इम्कानात नहीं होंगे, कम अज़ कम ये तासुर ज़रूर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन की आर्टिकल 245 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत फौज और रेंजर्स के जवान प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिकायत के बगैर भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की शिक 245 का हवाला दिया है, जिसका मतलब यह है कि हंगामी सूरत हाल में फौज को इख्तियारात दिए जाए, अदालती इख्तियारात दिए जाए, गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए जाए। इसका मतलब यह है कि आइन की शिक 245 का इख्तिलाफ होगा कराची के होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत फौज और रेंजर्स की तैनाती की वजह से पोलिंग में जबरदस्ती खलल डालने पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी बन सकेगा। कराची के हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स के 9000 एहलकार अफसरान और फौज की 20 कंपनीज तैनात की जाएंगी। फौज बराह रास्त तैनात होगी इस इलेक्शन के इंतजाम में। यकीनी तौर पर गैर मामूली इक़दाम हैं। इसके बारे में इन इक़दाम के हवाले से और आइन की रूह के मुताबिक इन इक़दाम की अहमियत, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर शाहिदा जमील जो साबिक़ लॉ मिनिस्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा। आप फरमाइएगा, आर्टिकल 245 को इन्वोक किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इलेक्शन के हवाले से और फौज को और रेंजर्स को गिरफ्तारी और मैजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए हैं। यकीनी तौर पे कि ये गैर मामूली कदम है और गैर मामूली सिचुएशन है। लग ये रहा है हमें, लेकिन माजी में पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। 1977 में भी लाहौर में जब बाकायदा 245 डिक्लेयर हुआ तो उसमें फिर आपकी मिलिट्री कोर्ट्स भी खड़ी हुई और उस वक्त हमारे समझिए कि फ़ौजी जो थे वो ये कार्रवाई उनको इख्तियारात दिए गए। लेकिन इस वक्त 1997 की जो इंतसाद दहशतगर्दी की एक्ट है, उस कानून के तहत सेक्शन 4 के तहत आप जब ये आते हैं तो आप उनको इख्तियारात भी दे सकते हैं। पुरानी ये जो कानून है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसके अंदर भी सेक्शन 12 है जिसमें सूबाई हुकूमत फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात वो दे सकते हैं इन लोगों को। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, 1898 से ये मौजूद है ये कानून, और ये वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ मरहलों में जहाँ पे कशीदगी बाकायदा नज़र आई है और वहाँ पे हुकूमत ने कोशिश की है कि मामला बिल्कुल जिसको हम कहेंगे इत्मीनान से हो। ये इंतहाई गैर मामूली इख्तियारात देने का एक तरफ ये एतराफ़ नहीं है कि सिविल इदारे और सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारे इन मामलात के अहल नहीं हैं और उनकी इन मामलों को संभालने की नाकामी का एतराफ़ है कि फ़ौज को ये गैर मामूली इख्तियारात देने पड़े। ये तो हमेशा होता है जब भी आपके किसी निज़ाम में वो सूरत हाल आती है जहाँ पे इंतज़ामिया या पुलिस की जो नॉर्मल आपकी सिस्टम है वो मामले को संभाल नहीं पाती, तो उस वक्त फिर हम लाते हैं फ़ौज को इस मामले के अंदर। ये कोई नई अनोखी चीज़ नहीं है, सारी दुनिया में होती रहती है और इस वक्त हमारे आइन के तहत भी ये इख्तियारात मौजूद हैं जिसको आपने कहा 245
شک کے تحت، تو ان کو لانا کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ جب دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں اس وقت بھی ہم ان کو لے کے آئے۔ فوج کو استعمال کرنا تاکہ ہمارے ہاں امن و امان کے ساتھ ہمارا جمہوری سلسلہ صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو، تو میں سوچتی ہوں کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ فیل ہو گئی اس معاملے کو کنٹرول کرنے میں، لہٰذا ہمیں اپنے جو زیادہ ہمارے ٹرینڈ ایلیمنٹ ہے جو ان لوگوں کو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، ذرا زیادہ سمجھیے بہترین انداز سے ان کو پھر آپ تعینات کرتے ہیں تاکہ وہ آ کے معاملے جو ہیں ایک جمہوری عمل صحیح معنوں میں گزارا جائے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ وہاں پر گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے سزا بھی تفویض کر سکتے ہیں اور یہ جیل بھی بھیج سکتے ہیں ان لوگوں کو جو وہاں پہ گرفتار کیا جائے۔ اس کی تو اہمیت ہے نا بیرسٹر صاحبہ؟ صحیح ہے، جب آپ سیکشن 12 CRPC کے تحت آپ کسی کو بھی تعینات دے دیں یہ اختیارات، اس کے اندر سیکشن 12 میں صرف ایک پابندی، آپ پولیس آفیسر کو نہیں دے سکتے، آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، صرف پولیس آفیسر کو نہیں دے سکتے، لہٰذا ان کو دینا بالکل جواز رکھتا ہے۔ اور ان کو یہ دیا گیا ہے کیونکہ اس کے جو سزا ہے وہ کچھ چیزوں میں 6 مہینے جس کو ہم کہتے ہیں 6 months کی زیادہ سے کوئی سزا نہیں ہوتی، اور اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے جرائم۔ مگر اگر کوئی بہت بڑی بات آ گئی تو پھر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت باقاعدہ پھر کارروائی کر سکتی کہ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے کتنے واقعے ہو چکے ہیں، اس کے اندر کتنی زیادہ پروفیشنلزم دکھائی گئی ہے آپ کے انتہا پسندوں کی طرف سے کہ انہوں نے کس طرح سے باقاعدہ آ کے حملہ کیا ہے، لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ تو اس کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی چلائیں ایک طرز کی طرف، تو پھر تو ہمیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے، بات تو نہیں بنی، آخر میں آپریشن ضرب عضب کو آنے ہی پڑا۔ بہت شکریہ بیرسٹر شاہدہ جمیل ہمارے ساتھ موجود تھی۔ بلدیاتی الیکشن ہفتے کو خاص طور پہ کراچی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر معمولی اختیارات تفویض کیے ہیں فوج کو اور رینجرز کو۔ وہ ان پولنگز کے دوران نہ صرف یہ کہ گرفتاریاں کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں کو سزا بھی دے سکتے ہیں وہ جو کہ امن عامہ میں دخل اندازی کر رہے ہیں یا الیکشن کو شفاف نہیں ہونے دے رہے، الیکشن کے پروسیس میں آ رہے ہیں۔ آرٹیکل 245 آئین کی انووک کی گئی ہے اور مجسٹریٹ کے اختیارات فوجی اور رینجرز افسران اور جونیئر کمیشن آفیسرز کو بھی دے دیے گئے ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں ہونے والے اندھوناک دہشت گردی کے واقعات کے بعد جس میں 2 فوجی اہلکار شہید کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے آج شہداء کے لیے اور سرکاری ملازمت میں انتقال کے دوران ملازمین کے لیے ایک نئے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ شہداء کا پیکج وہی ہے جو گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں دیا گیا تھا جس پر پوری طرح سے عمل نہیں ہوا۔ یہ نیا پیکج آج سامنے آیا ہے شہداء کے لیے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج، نیم فوجی دستے اور پولیس بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے۔ دہشت گردی بھی جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کے شہداء کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے جان دینے والے ان شہیدوں کے لیے پاکستان کی قوم، پاکستان کی ریاست حکومت کیا کر رہی ہے، اس سلسلے میں ابھی تسلی بخش صورتحال نہیں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج ایک بار پھر دوران ملازمت انتقال کرے جانے والے سرکاری ملازمین کے لواحقین بالخصوص شہید سیکیورٹی اہلکاروں اور افسران کے لیے اور ان کے ورثاء کے لیے ایک مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ آج جس پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک کے شہداء کے لواحقین کے لیے 30 لاکھ روپے، گریڈ 17 کے شہید افسران کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے، گریڈ 18 اور 19 کے شہید افسران کے لیے لواحقین کے لیے 90 لاکھ روپے اور گریڈ 20 اور اس کے اوپر کے شہید افسران کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے۔ شہداء کے بچوں کو 2 سال کانٹریکٹ پر ملازمت اور بیٹی کی شادی پر 8 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
اس میں ایک اہمیت کی بات یہ ہے، آج حکام یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اس پیکج کا اعلان کیا گیا تھا گزشتہ سال، اس میں صرف شہداء کو شامل کیا گیا تھا، لیکن اب اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو سرکاری ملازمت کے دوران انتقال کر جاتے ہیں۔ گزشتہ سال 20 اکتوبر کو ہی تمام سرکاری ملازمین کے لواحقین اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے ورثہ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا اطلاق جون 13 سے ہونا تھا، اور وزارت خزانہ نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں ہم نے خاص طور پہ بتایا تھا، وزیر اعظم صاحب کو، حکومت کو یاد دلایا تھا کہ شہداء کے لیے جس پیکج کا اعلان گزشتہ سال اکتوبر میں کیا گیا اور جس کا اطلاق جون سے 2013 سے ہونا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ہمیں بتایا تھا کہ وزارت خزانہ نے حکومت کو اطلاع کیا تھا کہ اس کے خزانے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کے پاس اس کے لیے سہولت نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پیکج پہ عمل ہو سکے، جس کی وجہ سے شہداء کے لیے اس پیکج پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ آج وزیر اعظم نے شہیدوں کے ساتھ ایک اور وعدہ کیا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ، اور ایک نئے پیکج کا اعلان کیا ہے، اور اس پیکج میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام سہولتیں ان لوگوں کو بھی حاصل ہوں گی جو کہ دوران ملازمت انتقال کر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی طبعی موت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا پیکج ہے جس کا اعلان کیا ہے، لیکن توقع یہ کی جانی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا اعلان ہوا ہے بلکہ اس پہ عمل بھی ہوگا، وہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی جو گزشتہ سال اکتوبر میں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے شرمندگی کا سامان بنا نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ خود وزیر اعظم کے لیے بھی، اور خاص طور پہ یہ معاملہ اس لیے بھی حساس تھا کہ یہ اس پیکج کا اعلان اور یہ مراد کا اعلان شہداء کے خاندان کے لیے کیا گیا تھا، جس پہ عمل نہ ہو سکا۔ بہرحال ایک نیا پیکج ہے جو آج سامنے آیا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال میں ایک اور صورت جنم لے رہی ہے، اور وہ پاکستان کی گرتی ہوئی کرنسی کی قیمت ہے۔ ایک بار پھر ڈالر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آج ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر 108 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا، جو یقینی طور پہ بہت ہی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان امپورٹ اورینٹڈ ملک ہے، یہاں پر زیادہ تر چیزیں درآمد کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت میں اضافے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی، دوسری جانب منی بجٹ آیا، اور اب ڈالر کی قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بری خبروں کی یہ ایک اور سلسلے کی کڑی ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ معاشی میدان میں بری خبروں کا زمانہ ہے، اور یہ بری خبریں آج بھی جاری ہیں، اور آج اس کا اثر آیا ہے پاکستانی روپے کی قدر میں۔ آج اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 107 روپے کی سطح عبور کر چکا ہے، اور آج ایک موقع پر وہ 108 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ پاکستانی روپے میں مسلسل گراوٹ سامنے آ رہی ہے۔ انٹر بینک میں یعنی سرکاری طور پر ڈالر کی قیمت 1 جنوری کو 100 روپے 50 پیسے تھی، لیکن آج یہ ریٹ 105 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں اس سال جنوری سے لے کر اب تک ڈالر کی قدر میں 7 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اب ڈالر اوپن مارکیٹ میں 107 روپے 50 پیسے میں آج فروخت ہو رہا تھا، آخر میں بند ہوا ہے، اور آج ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک بار 108 روپے کا بھی ہو گیا تھا۔ روپے کی گراوٹ مسلسل، اور اس دوران پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں نہ آنا یقینی طور پہ پریشان کن ڈیولپمنٹس میں سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے۔ معاشی میدان میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے عالمی منڈی میں تیزی سے کم ہونے والی تیل کی قیمتوں کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچایا، اور یہ غیر معمولی فیصلہ کیا کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک بار پھر برقرار رہیں گی، گو کہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں پچھلے 3 ماہ کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 بار کمی کی گئی ہے، لیکن پاکستانیوں کو اس انتہائی اہم کشش سے اور اس اہم فائدے سے محروم رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں 40 ارب روپے کے منی بجٹ میں تقریباً 10% اضافی ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اور روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے اب عام پاکستانی کو 15 سے 20% تک مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ صورتحال عیاں ہوگی، اور جس انداز سے یہ بڑھے گی اس میں یہ بات واضح ہے۔ اور اب اس انداز میں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس میں دال مسور جو کہ 122 روپے کلو تھی، اب اس قیمت میں اضافے کے بعد یعنی کہ پاکستانی روپے کی قیمت گرنے کے بعد 135 روپے کلو ہو رہی ہے۔ دال ماج سال کے شروع میں 135 روپے کلو تھی، آج 260 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ چائے کا 950 گرام کا پیکٹ جنوری میں 570 روپے کا تھا، آج اس کی قیمت 820 روپے ہو چکی ہے۔
हुकूमत ने मिनी बजट में आम इस्तेमाल की 313 गैर मुल्की अशिया पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई थी। मिनी बजट के तहत जिन अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई उनमें बच्चों का खुश्क दूध है, मक्खन, चॉकलेट, चाय की पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डायपर्स, शहद, ऑलिव ऑयल, कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की आम अशिया की दीगर चीज़ें शामिल हैं जिन पर यह ड्यूटी लगाई गई और पाकिस्तानियों के लिए परेशानी का सामान बना। ये पूरी सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा परेशान कुन है कि पाकिस्तान में सनतों का फैलाव और रोज़गार के मौके भी इस वक्त श्रिंक हो रहे हैं। सनतों के फैलाव के हवाले से बैंकों से कर्जा लेने की शरह ड्रामाई हद तक कम हुई है, ख़ास तौर पे पिछले 4 माह में, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में नई सनतें लग नहीं रही और पुरानी सनतों में एक्सपेंशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से रोज़गार के मौके महदूद हो रहे हैं। इसी दौरान ये खबर आई है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बड़ी तादाद में कमी हुई है। गैर मुल्की सरमायाकारी पिछले 4 महीनों में रिकॉर्ड कमी उसमें देखने में आई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स में भी जो बैरूनी सरमायाकारी थी वो भी बहुत बड़ी तादाद में पिछले चंद माह के दौरान निकली है। इस दौरान हुकूमती कर्ज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान हुकूमत ने मुल्की सतह पर 762 अरब रुपयों के कर्जे हासिल किए हैं, जो यकीनी तौर पर बहुत ही परेशान कुन बात है, क्योंकि अपने हुकूमत को अपने अखराजात चलाने के लिए मुसलसल कर्जे लेने पड़ रहे हैं, मुल्की कर्जे भी और गैर मुल्की कर्जे भी। पाकिस्तान के महसूलात में जो इजाफा हो रहा है वो यकीनी तौर पर सिर्फ उस अंदाज से हो रहा है जिसमें कि हुकूमत नए टैक्सेस लगाती है या पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्सेस में इजाफा करती है या बिजली की कीमतों में इजाफा करती है या इस किस्म की वो चीज़ें, वो अशिया जिसमें हुकूमत को या हुकूमत के टैक्स के महकमे को कोई काम करना नहीं पड़ता, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में टैक्सों में इजाफा किया जाता है। और इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पाकिस्तान के इस करेंसी का ये जो नया सेटबैक आया है पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से और पाकिस्तान की माशी जो आदाद शुमार हैं, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बिजनेस अमूर के माहिर और टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सुहेल ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये बताइएगा कि मुसलसल ऐसी खबरें आ रही हैं माशी मैदान में जो कि बहुत हौसला अफजा नहीं है। हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं कि एक जानिब क्रेडिट ऑफ टेक यानी बैंकों से मुल्की कर्जे कम लिए जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी हुई है, इसके अलावा दूसरे जो आदाद शुमार हैं वो भी हौसला अफजा नहीं हैं। अब रुपए की कदर में भी कमी देखने में आ रही है और आज जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आई, इसका पूरे माहौल पे क्या असर हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं? काफी हद तक बात दुरुस्त है कि जो तवक्कुआत थी इस हुकूमत से इतनी शार्प इम्प्रूवमेंट या इतनी शार्प इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आई। इसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसमें ग्लोबल स्लो डाउन और चाइना का फैक्टर है और कुछ अंदरूनी मामलात भी हैं। जहाँ तक रुपये डॉलर की कदर का सवाल है उसमें आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स है कि दुनिया भर की जो करेंसीज हैं रीजन की, चाहे वो भारत हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस, वियतनाम हो, वो पिछले 1 साल में 10 से 15% वो करेंसीज गिर गई हैं। और टेक्सटाइल का भी सेक्टर का भी मुतालबा यही रहा है, IMF का भी इनडायरेक्ट प्रेशर है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत कुछ हद तक रही है 101 से पहले 103 किया, फिर 105 किया और अब जो कर्व मार्केट में है वो यही तवक्कुआत हैं कि हुकूमत शायद गिरती हुई एक्सपोर्ट्स को, रीजनल मार्केट की डिवैल्यूएशन को देखते हुए इंटर मार्केट को भी कुछ गिराए, जिसकी वजह से लोगों ने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी तो अहम बात है कि रीजन की वो ममालिक जिनकी करेंसीज कम हुई हैं उनको एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तो बेसिकली एक दरामद वाला मुल्क है। हमारी इकॉनमी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, हम तो हर चीज़ बाहर से मंगाते हैं और जैसे जैसे रुपए की कदर कम होती है वो चीज़ें हमारे आवाम के लिए महंगी होती चली जाती हैं और फिर अगर तेल की कीमतें भी आलमी मंडी में कम हो रही हैं तो उसका फ़ायदा भी फिर हमें उसका उस हद तक फ़ायदा नहीं होता जो हमारे रुपए की गिरावट का है। तो हमारी रुपए की जो कदर हम गिरा रहे हैं और जाहिर है कि ये दानिस्ता हुकूमत और स्टेट बैंक मिल के करते हैं, इसका फ़ायदा एक्सपोर्ट की लॉबी को तो
ہو جائے گا، لیکن بالعموم ملک کو تو اس کا نقصان ہے. ہمارے قرضوں میں جو ہمارے غیر ملکی قرضے اس میں راتوں رات بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل وجہ ہے کہ پاکستان تقریباً 40-45 بلین ڈالر کا امپورٹ کر رہا ہے اور 24-25 بلین ڈالر پچھلے 2-3 سال سے ایکسپورٹ سے اسٹیگننٹ ہے. تو تھیوریٹیکلی بات آپ کی بالکل وجہ ہے، مگر ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کی اہمیت ایک اور زاویے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے. دوسری طرف جو ملک کی اوور آل ترقی ہوتی ہے یعنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور بہت ساری اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ بینکنگ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہو گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کی ریسیشنری سچویشن ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل سب سے بڑا بورور ہے اور وہاں آج کل کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. البتہ ٹیکسٹائل کی جو کمپنیز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے آ گئی ہیں. تو آئی تھنک حکومت کا شاید جس طرح میں نے کہا کہ یہ اینگل ہو کہ ایکسپورٹ سے کچھ اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، مگر میرے خیال میں ایک ریزن آئی ایم ایف بھی ہے، کیونکہ اب پروگرام میں ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے تو وہاں سے کافی کنڈیشنز آتی ہیں، جس میں سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے کرنسی کو ریجنل کرنسی جس کو ٹیکنیکل الفاظ میں ریئر کہا جاتا ہے، ریئر ایفیکٹو انٹرسٹ ریٹ، اس کے برابر لائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال کا اوور آل جو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری ہے اس پر مزید کیا اثر ہوگا؟ خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بتائیں، جہاں پر پچھلے کئی ہفتوں میں ہم نے شدید کمی دیکھی ہے، مندی دیکھی ہے. خاص طور پہ بیرونی سرمایہ کاروں نے بہت زیادہ یہاں سے اپنا سرمایہ نکالا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ پچھلے 2 دنوں میں جو چھوٹی موٹی کریکشن دیکھنے میں آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن گریجول اگر ڈی ویلیویشن ہو، 2 سال پاکستانی روپیہ اسٹرانگ رہا ہے اور اس کے بعد ایک گریجول سال کا 5-6% ڈی ویلیویشن ہو جانا تو میرے خیال میں بہت نیگیٹو علامت نہیں ہے. بس بہت شارپ ڈی ویلیویشن نہ ہو اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کرائسس نہ ہو جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو میرے خیال میں کوئی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ پہ کوئی زیادہ فرق نہیں کرتا. اسٹاک مارکیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اصل میں فنڈامنٹلز پاکستان کے اکانومی کے بظاہر اتنے زیادہ تبدیل نہیں ہوئے. جو مارکیٹ میں گراوٹ آئی ہے وہ فورن سیلنگ کی وجہ سے آئی ہے، اور جب حکومت نے پرائیویٹائزیشن کے تھرو یو بی ایل کے کوئی $400 ملین اور حبیب بینک کا $800 ملین سرمایہ کاری اٹریکٹ کی ہے، تو اس کا اگر 20-25% پروفٹ ٹیکنگ اگر فارنر کر لے تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. تعجب والی بات جب ہوتی کہ جب فارنرز پاکستان کی معاشی، پاکستان کی سیاسی حالات کی وجہ سے بیچے، جو وہ اس وجہ سے نہیں بیچ رہے. وہ جو بیچ رہے ہیں چونکہ چائنا کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایکویٹیز سے فکسڈ انکم کی طرف لوگ پیسہ دے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ٹیمپریری فیز ہے، اور دسمبر ایئر اینڈ جب آتا ہے تو جو لوکل سرمایہ کار ہیں وہ بھی سائڈ لائن ہوتے ہیں. تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک عارضی اسٹیگنیشن کا فیز ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی سب سے اہم خبر پہ. اور کراچی والوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن سے پہلے اور بلدیاتی الیکشن سے امید لگائی ہے پورے شہر نے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. جی ہاں، صورتحال بے قابو بھی ہو سکتی ہے اور ایک انتہائی پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے. گو کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور ایک عام ماحول کے اندر یہ ایک بہت ہی خوش کن ڈیولپمنٹ ہے. بلدیاتی الیکشن نچلی سطح پر حکومتوں کے قیام کا ایک انتظام جو کہ جمہوریت کی اصل روح ہے. عام آدمی کے مسائل کے حل کی جگہ، یعنی کہ نچلی سطح پر حکومت قیام ہو اور یہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق اس پہ عمل ہو. لیکن پاکستان کی دوسری جگہوں پہ جو صورتحال ہو وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے شہر، بزنس کیپٹل
اور دنیا کے 8ویں بڑے شہر کراچی کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ سکون میں نظر نہیں آتی۔ ایک جانب جن حالات میں اس وقت بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں وہ پوری صورتحال کراچی آپریشن جاری ہے، اور کراچی میں صورتحال ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% انڈر کنٹرول ہے، جیسے کہ 2 روز پہلے ہونے والی بھیانک دہشت گردی کے واقعات نے ثابت کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد جو بلدیاتی نمائندے آئیں گے، جو بلدیاتی حکومت قائم ہوگی، اور خاص طور پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا جو میئر ہوگا وہ بے اختیار ہوگا، اور وہ ایک پیچیدہ صورتحال کو جنم لے گا، کیونکہ نئے انتظام کے تحت بلدیاتی جو قوانین تبدیل کیے گئے ہیں، بلدیاتی حکومت کے ماتحت جن اداروں کا سربراہ یا چیئرمین پہلے سٹی ناظم ہوتا تھا، اب ان اداروں کا سربراہ میئر نہیں بلکہ صوبہ سندھ کا وزیر بلدیات ہوگا۔ پاکستان کے اس صوبے کی یہ پیچیدہ صورتحال ہے، کیونکہ کراچی کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، اب تک ہونے والے تمام انتخابات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کراچی میں واضح اکثریت متحدہ قومی موومنٹ حاصل کرتی ہے۔ حیدرآباد میں، سندھ کے شہروں میں یہ صورتحال ہے، جبکہ سندھ کے دیہی علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی عمومی طور پہ الیکشن جیتتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کراچی کا نظام اگر کراچی کی ریپریزنٹیشن نہ ہو تو ان الیکٹڈ ممبرز کے پاس آ جاتا ہے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، اور اسی پیچیدہ صورتحال کے نتیجے میں ہوگا یہ اور ہے یہ صورتحال کہ وزیر بلدیات سندھ جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے نہیں بلکہ اندرون سندھ سے ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم کیا جانا ضروری ہے، اور بلدیاتی اداروں کو انتظامی اور مالی اختیار دینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ لیکن صورتحال بدل دی گئی ہے، اور یہ پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے جب متعلقہ قوانین کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کراچی میں اختیارات کی تصویر بالکل بدل گئی ہے۔ وہ صورتحال اس حد تک تبدیل ہو گئی ہے کہ بلدیاتی جو ناظم ہوں گے یا جو بلدیاتی حکومت سے جو ریپریزنٹیٹیو سامنے آئیں گے ان کو عوام اپنے ووٹ دے کے تو بھیجیں گے، لیکن وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے قطعی طور پہ ان کے پاس نہ ریسورسز ہوں گے، نہ مالی اقدامات ان کے پاس ہوں گے، اور نہ ہی ان کے پاس اختیارات ہوں گے۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ کراچی کو بلدیاتی الیکشن کے بعد پیرس بنا دیا جائے گا یا استنبول بنا دیا جائے گا یا دبئی بنا دیا جائے گا، وہ تینوں فریقین یقینی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا، لیکن تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ عوام کو یہ خواب دکھا رہے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور انشاءاللہ نواب شاہ جیسے شہروں کو ایشیا کے صاف ترین شہر بنائیں گے۔ سڑکیں بنانے کا، فلائی اوور بنانے کا، اوور پاسز، انڈر پاسز ہوں، سگنل فری کوریڈور ہو، یا ماس ٹرانزٹ کے پروگرام ہم شروع کریں، سرکولر ریلوے کو بحال کریں۔ ہم کراچی میں ماسٹر پلان کو اپڈیٹ کرنا ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو صوبے سے حاصل کرنا ہے۔ ہمیں موقع ملا تو ہم اگلے جو گرمیوں کے مہینے ہیں اس سے پہلے ہم پانی کی کمیابی پر زیادہ سے زیادہ قابو پائیں۔ نیا کراچی بنائیں گے، کراچی میں سرمایہ کاری ہوگی، خوشحالی ہوگی، روشنیوں کا شہر بنے گا۔ وہی کراچی بنے گا جو پہلے تھا۔ پانی کے معافی کو ختم کریں گے، ایسا کراچی بنائیں گے جس میں نوجوانوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو صاف پانی ملے گا، ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے، اور ہم کراچی کو استنبول کی طرح خوبصورت اور جدید شہر بنائیں گے۔ 1% بھی کا امکان نہیں ہے کہ وہ اختیارات جو بلدیاتی نمائندوں کو اور کراچی کے میئر کے پاس ہوں گے کہ وہ اس قسم کی کوئی صورتحال کر سکے۔ یہ ہو سکتا تھا اب سے 10 سال قبل جب صورتحال بالکل مختلف تھی، لیکن اب سندھ حکومت، سندھ اسمبلی نے ان اختیارات کو چھین لیا ہے، اور اب وہ اختیارات مکمل طور پر میئر کے پاس اور منتخب نمائندوں کے پاس نہیں ہے۔ صورتحال یکسر بدلی ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی گئی ہے، اور اسے وزیر بلدیات کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ کراچی وارڈ پہلے ناظم کے ماتحت ہوتا تھا، اب میئر کے بجائے وزیر بلدیات اس کا چیئرمین ہوگا۔
KDA کا محکمہ ٹاؤن پلاننگ جو کہ انتہائی اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ بھی اب میئر کے بجائے وزیر بلدیات ہوگا۔ KMC کے میونسپل حکام اور 6 ارب کے فنڈز سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو منتقل ہو چکے ہیں، یعنی کہ بلدیاتی منتخب اداروں کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ KMC ہاؤسنگ، پلاننگ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا اختیار سندھ حکومت کو منتقل ہو چکا ہے۔ ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ سندھ حکومت کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 17 اور اوپر کے تمام افسران کے تبادلے اور تقرریاں سیکرٹری بلدیات کریں گے۔ بلدیاتی قانون کے مطابق سندھ حکومت KMC کے کسی بھی ادارے کا کنٹرول لے سکے گی۔ شہری حکومت کے وہ محکمے جن میں سٹی ناظم انتظامی، مالیاتی اور اعتبار سے بااختیار تھے، اب وہ بااختیار نہیں ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کی زمین کی لیز اور رجسٹری کا اختیار سندھ حکومت تعین کرے گی۔ KMC کے ہاسپٹلز کے انتظامی اور مالیاتی اختیارات سندھ حکومت طے کرے گی۔ KMC سکولز میں بھرتیاں اور فنڈز کے استعمال سندھ حکومت کرے گی۔ ناظم کے پاس مجسٹریٹس کے عدالتی اختیارات ہوتے تھے، میئر کے پاس اب اس بلدیاتی سسٹم میں نہیں ہوں گے۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں کی کنٹرول اتھارٹی حکومت سندھ ہوگی، جس نے یہ اختیار کمشنر کو منتقل کر دیا ہے، یعنی منتخب میئر غیر منتخب کمشنر کو جواب دہ ہوگا۔ وہ کام جو بلدیاتی حکومت KMC اور منتخب میئر کے براہ راست اختیار میں ہوں گے، ان میں شہری دفاع، محکمہ دفاع، فائر بریگیڈ، اسٹریٹ لائٹس کی صفائی، قومی دنوں پر شہر کو سجانا، سلاٹر ہاؤس کی نگرانی، پبلک ٹوائلٹ کی دیکھ بھال، کتا مار مہم اور تجاوزات کا خاتمہ ہوگا، جو کہ منتخب نمائندے کر سکیں گے۔ شہر کو دیں گے کیا؟ شہر اس کے بعد آگ بگولا ہوگا، کیونکہ منتخب نمائندے وہ سب وعدے جو کہ وہ مسلسل کر رہے ہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ایک ایسی صورتحال ہوگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک لاوا سا پک رہا ہے۔ اس سے نمٹیں گے کیسے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما، MQM کے چوٹی کے رہنما جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ پورے ماحول آپ نے دیکھ لیا ہے، اس میں اب آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنے لوگوں سے بے پناہ وعدے کر رہے ہیں، ووٹر سے وعدے کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ ڈیلیور کر سکیں؟ دیکھیں کامران بھائی، یہ تو المیہ ہے کہ موجودہ جو بلدیاتی نظام سندھ کا ہے وہ آئین سے ہی براہ راست متصادم ہے، اس کی روح کے مطابق ہے ہی نہیں۔ یہ الیکشن جو اب ہم حصہ لے رہے ہیں، یہ تو اس لیے لے رہے ہیں کہ اس شہر پہ جو کلیم ہے یہاں کے لوگوں کا وہ قائم رہے۔ اصل جد و جہد کا آغاز تو 5 دسمبر کے بعد ہونا ہے۔ ہم نہ صرف یہ کہ عدالت میں جا چکے ہیں، مزید اس حوالے سے قانونی کارروائی کریں گے، اور اگر فیصلہ عدالت سے بھی نہیں ملا، ایوانوں سے بھی نہیں ملا، تو پھر فیصلہ میں بڑی مجبوری کے عالم میں کہہ رہا ہوں کہ روڈ ہی کریں گے۔ تو اس وقت تو آپ کی کیمپین کا پہلا مقصد اور صرف لوگوں کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان اختیارات کو جو دنیا کے ہر بڑے شہر میں اس کے منتخب میئر کے پاس ہوتے ہیں، یہ کیفیت تو شاید ہی دنیا کی کسی بھی، اور کراچی جیسے سائز کے شہر میں، اور جہاں پہ سندھ کی جو سیاسی صورتحال اتنی پیچیدہ صورتحال ہے کہ شہری نمائندگی کسی اور کے پاس ہے، دیہی نمائندگی کسی اور کے پاس ہے، تو اس وقت آپ یہ جو وعدے کر رہے ہیں، یہ وعدے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو پتا تھا، پھر آپ نے ہم سے کیوں وعدے کیے؟ دیکھیں میں بڑی وضاحت سے کہوں کہ یہ سارے اندیشے جو آپ نے رکھے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ایک با اختیار بلدیاتی نظام، ایک لوکل گورنمنٹ کے نتیجے میں تو یہ اپنے وعدے پورے کر سکتے ہیں، اور یہ اس شہر کا حق ہے جس کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ دیکھیں کامران بھائی، المیہ تو یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی جمہوری دور میں بنیادی حکومتیں رہی نہیں ہیں، لوکل گورنمنٹ رہی نہیں ہے، اور اس دفعہ بھی جو کرانے پہ مجبور ہوئے ہیں وہ عدالت کے حکم سے ہوا ہے۔ جاگیردارانہ نظام کے ہوتے ہوئے جمہوریت جو ہے وہ پاکستان میں ایک ڈرامہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو سارے اندیشے ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے لیے 5 دسمبر کے بعد ہمارا وہ مرحلہ شروع ہوگا جو ہم ایک ایسا بلدیاتی نظام جو آئین کی روح کے مطابق ہو، جس میں مالیاتی طور پر، انتظامی طور پر اور سیاسی طور پہ مکمل طور پہ خود مختار ہو۔ اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، ایوانوں میں بھی جائیں گے، اور ضرورت پڑا تو لیکن یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ آپ نے دیر نہیں کی، یہ اس وقت یہ جدوجہد کرنے کا ٹائم نہیں تھا جس وقت آپ اس اسمبلی کے حصہ تھے۔ گورنر صاحب کے دفتر سے آرڈیننس جاری ہوا، وہ اس دن چھٹی پہ چلے گئے، پھر آغا سراج صاحب گورنر بنے، انہوں نے آرڈیننس جاری کیا۔ یہ اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس کا اندازہ لگایا کہ یہ تو آپ کے شہر کی اور اس پورے شہر کی اور شہروں کی تباہی کا سامان ہے، کیونکہ یہ تمام اختیارات سے اس کو آزاد کیا جا رہا ہے یہاں کے منتخب لوگوں کو، اس میں بھی آپ اس کا
بہت ہی رسمی سا احتجاج، بہت ہی رسمی سا جو اس کا سائز ہے، جو جتنی یہ خطرناک صورتحال ہے، اس پہ ایم کیو ایم کا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا. آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ رہے، اس پر تو آپ کو استعفیٰ تو اس پہ دینا چاہیے تھا. کامران بھائی، اس کے اوپر آپ سندھ اسمبلی میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بلی پیش کر سکتے ہیں نا. وہ کیا، اس پہ بات چیت بھی ہوئی، اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس وقت احتجاج کیا گیا. ہاں، اس کی شدت کے بارے میں ہم طے کر سکتے ہیں کہ وہ شدت جو ہونی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے اور ارادہ ضرور ہے کہ یہ ایک بار اختیارات، معاملہ تو یہ تھا کہ پہلا منصوبہ تو یہ تھا کہ کسی طرح سے یہاں پر ایک مصنوعی لیڈرشپ، ایک مصنوعی قیادت لا کے بٹھا دی جائے. پہلے طور پہ تو انہوں نے جو حلقہ بندیاں کی تھی وہ ایسی مذاق تھی کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں تو 5-5 ہزار پر ایک حلقہ بنا دیا تھا، اور جو ایم کیو ایم کے علاقے وہاں 60 سے 70 ہزار پہ تھی. ہم عدالت میں گئے، کسی حد تک مکمل طور پر تو کراچی کی جو حق نمائندگی ہے وہ مکمل طور پہ تو ابھی بھی اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ فرق پڑا ہے. اب انشاءاللہ امید ہے اور یہ وعدہ بھی ہے کہ ایسے ہمیں ایوانوں میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے جس میں ہم ڈیلیور نہ کر سکیں. ایک بار اس شہر کا میئر آتا ہے، اگر وہ ایم کیو ایم کا نہیں بھی ہو، حالانکہ اس کا کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، تو بھی ہم اس شہر کے حق کے لیے ہر سطح پر، اور مجبور ہو کر اگر روڈ پہ آنا پڑا تو اہلیان کراچی کو لے کے روڈ پہ آئیں گے. ابھی کیا گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے؟ اب الیکشن تو کیمپین ختم ہو گئی ہے، کیا آپ کیا پریڈکٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا پیشنگ ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں کامران بھائی، کوئی بھی ایسے حالات بدلے نہیں کہ کراچی کا ووٹر اپنا فیصلہ بدل دے. اس سے پہلے کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی کارکردگی ہی اس بات کا ثبوت ہے، اور باہر سے آئی ہوئی قیادت کراچی کے لوگوں کو ویسے بھی قبول نہیں ہے. موجودہ حالات میں دیکھیں، تجزیہ کرتے رہے. 246 میں بھی کہا گیا کہ بڑا ٹکر کا مقابلہ ہوگا، بڑا زبردست مقابلہ ہوگا. صورتحال انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ واضح ہو کے آئے گی. اب تک 30 سال میں تمام پروپیگنڈے کے باوجود کراچی کا 85% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے. شاید وہ اس میں اضافہ ہی ہو، اور اصول یہی ہے کہ جس کے پاس جس علاقے کا جتنا مینڈیٹ ہے اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے. اسی اصول کو سامنے رکھ کر اب 5 دسمبر کے بعد ہونے والی ہر جد و جہد کا مرکز یہی اصول ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں رینجرز کو اور فوج کو. فوج اور رینجرز تعینات ہوں گے، انہیں گرفتاری کے اور فوری طور پر سزا دینے کا بھی اختیار ہے. آرٹیکل 245 کو انووک کر دیا گیا ہے اس دفعہ. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اس کو بہت ویلکم کیا ہے. آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہماری بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ مکمل طور پر انتخابات ٹرانسپیرنٹ ہوں. اچھا، یہ مطالبہ صرف کراچی کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے. تو ایسے غیر معمولی اقدامات اگر صرف کراچی اسپیسیفک ہوں گے تو بہت سارے اس حوالے سے تشویش سامنے آ سکتی ہے. ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی میں مدد ملے گی. ایسا نہ ہو ان سارے اقدامات 246 کے الیکشن میں بھی یہی ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا تھا اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا ووٹر ٹرن آؤٹ، اس کی جو اسپیڈ ہوگی، جو پیس ہوگا. جب جتنی دیر میں 5 ووٹر ووٹ بھگتاتے ہیں ایک ہی کو موقع ملے گا، تو یہ اندیشہ ابھی بھی موجود ہے. پھر ایسی خوف کی تحفظ کے نام پر، امن کے نام پر ایسا ماحول نہ بنا دیا جائے کہ ایم کیو ایم کے ووٹر جو خاص طور پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں بعض خاص صورتحال میں، اس کا نکلنا مشکل ہو جائے. وہ اتنی ہمت نہ کر سکے عام آدمی کہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے. اس میں بہت سارے خدشات ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ الیکشن ایسے ہوں پھر ہارنے والے کو اعتراض کرنے کا، احتجاج کرنے کا موقع نہ ملے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے عالمی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. پاکستان قانون کی حکمرانی میں، ان ممالک میں جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، آخری نمبرز پر ہے. یہ بالکل آخری نمبرز پر ہے، اور شاید آپ کو حیرانگی نہ ہو اس کی وجوہات کیا ہیں. یقینی طور پہ قوم کے لیے، پاکستان کے لیے یہ فخر کا نہیں، شرمندگی کی بات ہے. اس شرمندگی کی بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. پاکستانیوں کے لیے یقینی طور پہ یہ بات حیرت کی نہیں ہے، لیکن اس پہ شرمندگی ضرور ہے کہ ممتاز بین الاقوامی ادارہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے دنیا کے 102 ملکوں میں
98 नंबर पर हैं। गोया 4 ममालिक सिर्फ दुनिया के ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी से बेहतर हैं। कानून की हुक्मरानी के एतबार के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे पे स्वीडन और चौथे नंबर पर फिनलैंड, जबकि 5वें नंबर पर नेदरलैंड्स है। जबकि दुनिया के सिर्फ 4 ऐसे ममालिक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब है। हमसे ज़्यादा ख़राब सिर्फ 4 ममालिक हैं। आपके लिए हैरत नहीं होगी, ये बहुत अहम है, क्योंकि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो कि बहुत बारीक बीनी से ये रिपोर्ट तैयार करता है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट उसने की परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाए हुए हैं। इसके लिए बहुत तरीके से बहुत मेहनत से आदाद शुमार जमा किए जाते हैं इस रिपोर्ट की तैयारी में, जिसकी वजह से पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी में सबसे आखिर नंबर्स पर है। उनमें जिन चीज़ों को सामने रखा गया है उनमें इख्तियारात से तजावुज़, आपको ये हैरत नहीं होगी कि पाकिस्तान में इख्तियारात से तजावुज़ कितना मामूल का अमल है। करप्शन, आपको इल्म है, शफाफ तर्ज हुक्मरानी ना होना, कोई तबसरा नहीं कर सकते। बुनियादी हुकूक पर अमल ना होना, कोई तबसरा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी सूरत हाल हमारे यहाँ, कवायद और ज़वाबित का निफाज, समाजी इंसाफ और अदालती इंसाफ, ये वो क्राइटेरियाज हैं जिसके मुताबिक इस रिपोर्ट को तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के 102 ममालिक में से 98 नंबर पर कानून की हुक्मरानी में आया। इसमें ख़ास तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तानी सरकारी और नीम सरकारी इदारे गैर मौसर साबित हो रहे हैं। करप्शन, रिश्वत, नाजायज़ असर व रसूख और बेज़ाब्तगी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। कानून के निफाज में बराबरी और हुकूक का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुल्क में निज़ाम इंसाफ एक आम फर्द की बासानी दस्तरस में नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ है पाकिस्तानियों की, जिसमें इस चीज़ को सामने रखा जा रहा है। इसमें मजीद कहा जा रहा है कि गैर मसाफी निज़ाम इंसाफ न होने से आम आदमी को फौरी इंसाफ नहीं मिलता। ये भी बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान में कानून की नफाज की बेहतर सूरत हाल हो, कानून की बेहतरी हो, इसके लिए हम नहीं पूरी दुनिया हमारी मदद करने के लिए तैयार है। शायद आपके इल्म में ना हो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2001 में पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए 35 करोड़ डॉलर की इमदाद दी थी। ताहम इसके बावजूद 2015 में पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी के हवाले से 1 से 2 मुल्कों की फहरिस्त में 98 नंबर पर खड़ा है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आम आदमी के लिए मुख्तलिफ और VIPs के लिए मुख्तलिफ है। ये कोई नई बात नहीं है कि बाअसर सरकारी शख्सियात करप्शन करें तो नैब से प्ली बारगेन करके साफ हो जाते हैं। ये पाकिस्तान का ही कानून है कि जहां पर करप्शन किया हुआ पैसा अगर उसमें से आप कुछ वापस कर दें तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा, आप कपड़े झाड़ के घर जा सकते हैं। नैब का इदारा प्ली बारगेन की ये सहूलत पाकिस्तान में ही फराहम करता है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ों के लिए इंसाफ कुछ और, छोटों के लिए इंसाफ कुछ और है। इसकी मिसालें रोज़ाना सामने आती हैं। हम बहुत लंबी तारीख में नहीं जाएंगे। चंद दिन पहले की बात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने गुज़िश्ता माह असेंबली के फ्लोर पर यह इंकशाफ किया था कि अरकान पार्लियामेंट ने नादरा जैसे हसास इदारे में सिफारिश करके गैर मुल्कियों को भर्ती कराया है और गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड बनाए हैं। लेकिन क्योंकि वो अरकान पार्लियामेंट है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जनाब चौधरी निसार अली खान साहब जो रास्त गो काबीना के वजीर समझे जाते हैं, अब बोर्ड वजीर समझे जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि वो इन पार्लियामेंट वालों के नाम जाहिर नहीं करेंगे और हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आपने ये दुनिया में देखा है कि आपकी नादरा मतलब रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस अथॉरिटी में करप्शन हो, उसमें गैर मुल्कियों के कागजात अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज हों, गैर मुल्की नादरा में एम्प्लॉयड हों। मुझसे नाम ना पूछिए, क्योंकि उनकी जिन्होंने सिफारिशें की वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं नहीं कहता कि उनका कसूर था या उनको मालूम था, मगर ये एक से एक बात अगर पत्थर उठाया जाएगा हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो जिन्होंने सिफारिशें की हैं, मैं वो सेनेटर्स हैं, मैं सेनेट चेयरमैन के पास लेके जाऊंगा, कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, मैं आपके सामने लेके जाऊंगा।
لیکن ان کو قانون کے حوالے بھی کریں، سینٹ کے چیئرمین کے پاس بھی لے جائیں، اسپیکر کے پاس بھی لے جائیں، لیکن قانون تو یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بااثر سیاستدانوں کے لیے اور بااثر لوگوں کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، احکامات کچھ اور ہیں۔ ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ایف آئی اے پر یہ غیر اعلانیہ پابندی ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین یا سیاستدان کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے باقاعدہ پیشگی اجازت لے، اور اگر اس قسم کی کوئی اجازت لی جاتی ہے تو ہم یہ پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دی جاتی اور شدید لعل سے کام لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں امتیازی قوانین کا نفاذ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی جب اکتوبر 2007 میں NRO جاری کر دیا تھا، جس کے تحت کرپشن اور سنگین جرائم میں ملوث 8041 شخصیات نے فائدہ اٹھا کر اپنے مقدمات ختم کرائے تھے۔ جرائم میں ملوث لوگوں کے لیے یا جن پر الزامات تھے اتنی بڑی کنسیشن شاید ہی دنیا میں کبھی دی گئی ہو، جس کی مثال پاکستان میں NRO کی شکل میں جاری کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے NRO سے فائدہ اٹھایا ان میں سابق صدر آصف زرداری، الطاف حسین، گورنر سندھ عشرت العباد، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، جہانگیر بدر، آغا سراج درانی، سلمان فاروقی اور بے تحاشا اور لوگ، یعنی کہ تقریباً 3700 سے جانے مانے پاکستانی شامل تھے، جن کے تمام گناہ یا تمام الزامات معاف کر دیے گئے اور وہ دوبارہ پاکستان کی سیاست کے اہم جگہوں پہ براجمان ہو گئے۔ ہم نے عوام سے، پاکستان کے عوام سے پوچھا قانون کی حکمرانی کے حوالے سے جو یہ ورلڈ جسٹس رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان دنیا میں قانون کی حکمرانی میں نچلی ترین سطح پہ کھڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی لاقانونیت کی اور اس لاقانونیت کی بڑی مثالیں ان کے نزدیک کیا ہیں۔ ایک عام پاکستانی کی زبانی ان کی بپتا سنیے۔ ایک آدمی 100 روپے کھاتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، ایک آدمی کروڑ روپے کھا رہا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ قانون خود اگر صحیح ہوتا تو آج عوام صحیح ہی ہوتی۔ VIP کلچر جب تک ہمارے اس کنٹری میں ہے، اس لیے عام جو پبلک ہے انکلوڈنگ مائی سیلف وہ سفر کرتی رہے گی۔ اگر صحیح پنشمنٹ ہوگی اور صحیح طریقے سے دیا جائے گی تو ہر کوئی قانون پر عمل کرے گا۔ جس کی پکڑ ہو جاتی ہے اس کے لیے قانون ہو جاتا ہے، جس کی پکڑ نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ امیر آدمی کچھ بھی کر لے اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے، تو اسی لیے قانون ہے ہی نہیں۔ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، یہ ہماری وجہ سے سب آج یہ ہو رہا ہے۔ قانون خود ہی اس پہ عمل نہیں کرتی تو عوام کیا عمل کرے گی اس پہ؟ جس کے پاس پاور ہوتا ہے تو قانون اس کے پاس ہی ہوتا ہے بیسیکلی۔ 150-200 روپے میں تو ہمارے یہاں قانون بک جاتا ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ کسی ملک میں قانون نافذ ہو؟ اپنے طرز پہ موڑ لیتے ہیں قانون کو، اپنے ہی طریقہ کار سے بنا لیتے ہیں، نئے لا پاس کروا لیتے ہیں۔ امیر کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، امیر چاہے جب کسی کو قتل کر دے کچھ بھی کر لے وہ قانون سے بالاتر ہے۔ یہ ہے پاکستانیوں کی دل کی آواز اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والوں کی دلوں میں بھی مختلف اس وقت آبزرویشن سامنے آ رہی ہوں گے، آپ کے تبصرے سامنے آ رہے ہوں گے، اس میں سے کچھ جو ہیں ان کی زبانی آپ نے سنا، لیکن یہی وہ ترجمانی ہے جو ورلڈ جسٹس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے دنیا میں نچلی ترین سطح پہ کھڑا ہے۔ 102 ملکوں جہاں کا جائزہ لیا گیا، پاکستان 98 نمبر پر آیا، اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بدترین طرز حکمرانی ہے اور بدترین نظام چل رہا ہے، اور اس میں مسیحا ہی کوئی آ کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے یا مسیحا نہیں آئے گا۔ وہ عوام کی زبان جو بھی آپ نے سنی، وہ زبان جو ورلڈ جسٹس رپورٹ نے کی، اس پر اس پورے ماحول پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ مستند عالمی سروے ورلڈ جسٹس رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لاقانونیت پاکستان سے زیادہ ہے یا قانون کی حکمرانی کی اتنی بدترین کیفیت ہے جو پاکستان سے زیادہ ہو۔ پاکستان کی نمبر جو ہے دنیا کے اس انڈیکس میں انتہائی نیچی سطح پر ہے۔ اس کی وجوہات ہم نے وقفے سے قبل آپ کو بتائی، اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی، گو کہ آپ کو اس سلسلے میں مزید معلومات دینے یا روشناس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی وقت کیا کیفیت ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانیوں کی آواز بھی آپ نے سنی، مگر یہ صرف عام پاکستانی یہ بات نہیں کہہ رہا، پاکستان کے وہ لوگ جو انتہائی ذمہ دار ہیں اور پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اہم ترین عہدے پہ رکھتے ہیں، وہ بلا کسی جھجک کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں جو پاکستان میں قانون کی بدترین صورتحال کے بارے میں کر رہے ہیں اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ہی تفصیل سے اظہار
اظہار رائے پیش کیا، اپنے خیالات پیش کیے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے، جنہوں نے کل لاہور میں پاکستان بار کاؤنسل اور لاہور بار کاؤنسل کے ایک اہم اجتماع سے شائع سے خطاب کیا۔ پاکستان میں لا قانونیت کی صورتحال جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا میں لا قانونیت کے لحاظ سے یا قانون کی حکمرانی میں بالادستی کے حوالے سے نچلی ترین سطح پر ہے، اس پر جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ لا قانونیت کی انتہا نظر آتی ہے، ایک ٹریفک سگنل سے لے کے ایک بڑی اہم جگہ سے ٹیکس دینے والے تک لا قانونیت ہی لا قانونیت ہے۔ آج لا قانونیت اس حد پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹریفک کے سگنلز پر عمل کرنے میں بھی ایک عام شخص اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور اس طرح ہم اپنی دوسری اجتماعی معاشی ذمہ داریوں میں یعنی ٹیکسوں کی ادائیگی، پانی، بجلی اور سوئی گیس کے بلوں کی ادائیگی میں بھی چور بازاری کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دیگر معاشرتی برائیوں کی طرف نظر ڈالیں تو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، نامناسب ناپ تول، معاشی بد اخلاقی میں اپنی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، جس سے معصوم بچے اور بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی مسیحا آسمان سے نہیں اترے گا، اور نہ ہی کوئی ہمارا بہی خواہ باہر سے آئے گا۔ ان سب چیزوں کی درستگی کے لیے ہمیں ہی سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس پورے معاملے میں دنیا کی تمام اقوام ہم سے آگے نکل رہی ہیں، آگے نکل گئی ہیں، پاکستان پیچھے رہ گیا ہے جیسا کہ یہ سروے بتاتا ہے، اور اسی کا اظہار جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے کل شب کیا۔ دنیا کی وہ اقوام جنہیں ہمارے بعد آزادی کی نعمت نصیب ہوئی اور جن کے وسائل بھی ہم سے کہیں زیادہ محدود ہیں، بہتر منصوبہ بندی اور اپنی محنت اور دیانتداری سے اقوام عالم میں ترقی یافتہ قوموں کے صفوں میں شامل ہو گئی، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے گئے بے پناہ لامحدود وسائل کے باوجود جہالت، غربت اور لا قانونیت کی دلدل میں دھسے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک عام پاکستانی نہیں کہہ رہا، پاکستان کی شاہراہوں پہ چلنے والا ایک عام پاکستانی، چاہے وہ لاہور کی مال روڈ ہو، کراچی کی ایمپریس مارکیٹ ہو، راولپنڈی کی صدر بازار ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ کرپشن اور بد انتظامی نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ یہی بات ایک عام پاکستانی نہیں کہہ رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہی بات کہتے ہیں۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس بے دردی اور لاپرواہی سے آج کل ہم اپنے قومی وسائل کا ضیاع اور غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کی بھی دنیا میں شاید ہی کوئی دوسری نظیر مل سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے زیر زمین وسائل، آبی و معدنیاتی وسائل، ماحولیاتی وسائل کی مثال سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہماری غیر ذمہ داری، بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ تباہی کے دہانے پر ہے پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کرپشن اور بد انتظامی کی وجہ سے عدلیہ، عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ ظاہر طور پہ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھے گا کیونکہ چیف جسٹس یہ بات کر رہے ہیں، اس کا جواب انہوں نے دیا۔ میں بحیثیت چیف جسٹس پاکستان اپنی اور اپنے رفقا کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم باوجود کچھ انہیرنٹ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کے نظام عدل کو بہتر بنانے میں کسی بھی سطح پہ کوئی دقیقہ نہیں رہنے دیں گے، لیکن ان تمام کاوشوں سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ سے بھی مکمل تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال ہے جس کی عکاسی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے قتل عام کا، اب ہوا ہے امریکہ میں، جہاں پر
कल शब और पाकिस्तान की आज सुबह कत्ले आम का एक बड़ा वाक़या हुआ। अमेरिका में ये वाक़यात अब आम से बन गए हैं, जिसमें 14 अफराद को हलाक किया गया है और इसमें जिस शख्स ने ये वाक़या किया है उसके साथ जो खातून है ये पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी है, मगर हमला करने वाला वो शख्स है जो अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं उसने तालीम हासिल की, वहीं बड़ा और खालिसतन अमरीकी शहरी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। अमेरिका में इस वक्त क्या रद्द अमल है, कमर्शियल ब्रेक के बाद। तकरीबन 30 साला सैयद रिजवान फारूक और तकरीबन 26 साला उनकी अहलिया तशफीन मलिक, ये नाम हैं उन दो शख्सियतों के जिन्होंने कल शब अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में माजूरों के समाजी सेंटर में फायरिंग करके कत्लेआम किया और 14 अफराद को हलाक कर दिया। खुद भी पुलिस मुकाबले में ये दोनों लोग मारे गए। नामों से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी रिजवान फारूक हैं, मगर वो पैदा ही अमेरिका में हुए और उनकी तालीम और उनका तमाम ज़माना अमेरिका में गुजरा है। दूसरी उनकी अहलिया तशफीन मलिक हैं, वो भी अमरीकी शहरी हैं, गो कि वो पैदाइशी तौर पे अमरीकी शहरी नहीं है। रिजवान फारूक के वालिद पाकिस्तानी शहरी थे। हमले के वक्त इन्होंने जंगी लिबास पहन रखा था और खुदकार असलहा से दोनों मियाँ बीवी लेस थे। अमेरिका में हलाकतों का ये वाक़या 2012 में कनेक्टिकट के स्कूल में फायरिंग से 26 हलाकतों के बाद सबसे बदतरीन वाक़या है। अमेरिका में 5 रोज़ कबल भी इसी नौयत का एक वाक़या कोलोराडो स्प्रिंग के क्लिनिक में हुआ था, जहाँ पर 3 अफराद को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया था। अमेरिका में 9/11 से दहशतगर्दी के वाक़यात में 74 के बाद से अब तक 74 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 48 अफराद अमेरिका के नस्ल परस्त जो एक्टिविस्ट है उनकी भेंट चढ़े हैं। सूरत हाल यकीनी तौर पे अमेरिका में इंतहाई पे सीरियस है, क्योंकि मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। सदर ओबामा ने इन हमलों के बाद कहा कि फायरिंग के जैसे वाक़यात अमेरिका में हो रहे हैं, इनकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ये बात उन्होंने कल की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कत्लेआम अमेरिका में किया जा रहा है, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, सदर ओबामा कहते हैं कि ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। We have a pattern now of mass shootings in this country that has no parallel anywhere else in the world. And there's some steps we could take, not to eliminate every one of these mass shootings, but to improve the odds that they don't happen as frequently. Common sense gun safety laws, stronger background checks, and for those who are concerned about terrorism, some may be aware of the fact that we have a no-fly list where people can't get on planes, but those same people who we don't allow to fly could go into a store right now in the United States and buy a firearm, and there's nothing that we can do to stop them. That's a law that needs to be changed. अमेरिका में कानून है जो चाहे असलहा ले। अमेरिका में असलहा की तादाद के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका में इस वक्त इस ब्लैक फ्राइडे पे जब बहुत बड़ी सेल हुई, सिर्फ एक दिन में 1,85,000 बंदूकें खरीदी गई। हाल ही में की गई अमरीकी स्टडी में बताया गया है कि अमेरिका को बैरूनी दहशतगर्दी से ज़्यादा खतरा नस्ल परस्ती के ज़ेर असर अंदरूनी दहशतगर्दों से है। अमरीकी थिंक टैंक न्यूयॉर्क फाउंडेशन की इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में दहशतगर्दी के 330 वाक़यात में 80% हमले अमरीकी शहरियों ने ही किए। 9/11 के बाद अमेरिका में 66% हमलों में अमरीकी शहरी ही मुलव्विस थे। साने है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद नस्ल परस्तों के हमलों में 48 अफराद मारे गए। 2001 के बाद 26 पुरतशद्दुद वाक़यात में सिर्फ 7 में इस्लामी शिद्दत पसंद मुलव्विस थे। गुज़िश्ता रोज़ हमले के बाद पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला रिजवान अमरीकी मुसलमान था जो अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं तालीम हासिल की और वहीं मुकामी काउंटी के महकमे सेहत में इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजमत करता था और उसका काम रेस्टोरेंट्स का और इस किस्म की खाने पीने की अशिया का, पब्लिक प्लेसेस का मुआयना करना था कि वहाँ पर सेहत के जो तमाम मुरव्वजा उसूल हैं उन पर अमल हो रहा है। कल के इस बड़े वाक़े के हवाले से बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के डायरेक्टर फैज़ रहमान ने, जो हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कल के इस अहम वाक़े के बाद बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है अमेरिका में, क्या रद्द-ए-अमल है मीडिया में और आम तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो खान साहब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है इस मामले में यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और खुद अवामी सतह पर भी।
اس کو اب تک کوئی ٹیررزم وارہ کے طور پر کلاسیفائی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک ورک پلیس وائلنس، یعنی کام کی جگہ پر جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس بات کا میڈیا میں کم از کم بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے کمنٹیٹرز اور بہت سے تبصرے ایسے بھی ہوئے ہیں جس میں کہیں کہیں ٹیررزم کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اوور ویلمنگلی اس کو انہوں نے ایک ورک پلیس وائلنس کے طور پر کلاسیفائی کیا ہے اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ جی فیض صاحب، یہ بتائیے گا کہ اوور آل مسلمانوں کے حوالے سے اور پاکستانیوں کے حوالے سے کیا رد عمل ہے میڈیا میں، اور اوور آل کیا رد عمل ہے خاص طور پہ اس واقعے میں، کیونکہ پاکستانی نژاد جو کہ امریکی شہری تھا اور وہ مسلمان تھا جو اس واقعے میں ملوث ہے، اور اس کی اہلیہ بھی، کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور جب اس کی بالکل شروع کی اطلاعات جب آ رہی تھیں تو پورے امریکہ میں، خود میں بھی اس میں شامل تھا بحیثیت ایک پاکستانی امریکن، ایک مسلم امریکن، ہمارے بڑے شدید اس میں خدشات تھے، اور یہی دعا ہو رہی تھی کہ اللہ کرے کوئی ایسا اس میں کوئی ہماری ہیریٹیج والا، کوئی ہمارے بیک گراؤنڈ والا اس میں ملوث نہ ہو، کیونکہ آلریڈی ایک ماحول بنا ہوا ہے مسلمانوں کے بارے میں یہاں پر اس ملک میں، اور خصوصاً مغرب میں بھی، تو کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیک گراؤنڈ والا آدمی اس میں کوئی شامل ہو، لیکن بہرحال بدقسمتی سے یہ جو جوڑا تھا ملک اور فاروق کا، تو ان کا تعلق ہے پاکستان سے، جو ہسبینڈ جو تھا، جو 28 سالہ لڑکا، وہ پاکستانی تو نہیں لیکن پاکستانی پیرنٹس سے اس کے، ہی واز بورن ہیئر، اس کی وائف پاکستان سے اس کا تعلق ہے، وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، تو وہ ہمارے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ لیکن اگین اس میں یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ معذرت خوانا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عام امریکی واقعہ ہے، اور ایسے امریکی واقعات بہت سے ہوئے ہیں، گن وائلنس، اور اس کو اب تک خود لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے باقاعدہ طور پر کوئی ٹیررزم یا کوئی اور ایک کرمنل ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کو ورک پلیس وائلنس کے طور پر کلاسیفائی کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب فیض رحمان۔ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں میڈیا اور عام رد عمل اس کا یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک وہ واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے، ایک جوڑے نے اپنی جگہ پر اپنے دماغ کی کیفیت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا اور یہ حملہ کیا، جس میں یہ انتہائی ٹریجک واقعہ ہوا ہے۔ معذوروں کا سماجی مرکز تھا جہاں پر یہ حملہ کیا گیا، 14 افراد اپنی جانوں سے گئے۔ انتہائی سیریس ٹریجڈی، بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو امریکہ میں ہوئی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جنگ جاری ہے نجلی بجلی گھروں اور وزارت پانی اور بجلی اور خواجہ آصف کے درمیان۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بعض نجی بجلی گھر رابر بیرنس ہیں، بااثر لٹیرے ہیں۔ اب یہی نجی بجلی گھر پاکستان کی حکومت کو اور اس کے اداروں کو عالمی عدالت میں لے گئے ہیں جہاں ثالثی ہوگی، اور ان کا کہنا یہ ہے نجی بجلی گھروں کا کہ حکومت پاکستان ہمیں 11 ارب روپے دے جو کہ اس کے ذمے لازم ہیں۔ پاکستان کے اداروں نے پاکستان کی حکومت پر عالمی ثالثی عدالت میں کیس کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پنجاب گروپ آف کالجز دے رہا ہے خوابوں کو حقیقت، کیونکہ پاکستان کے تمام میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی، بزنس کے پروفیشنل اداروں میں ہمارے طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بے شک یہ طلباء قوم کا اثاثہ اور فخر ہیں، اور اب انٹرمیڈیٹ امتحانات 2015 میں 8,453 طلباء A+ گریڈ اور 12,472 طلباء A گریڈ لے کر کامیابی کے ساتھ سب سے آگے۔ The largest educational network in Pakistan، پنجاب گروپ آف کالجز۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں دنیا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کل جلدی الیکشن کی کوریج کے لیے پہنچی ہے۔ ہم نے آپ کو رکھا باخبر تیز ترین کوریج کے ساتھ۔ سرکاری نتیجہ سب سے پہلے آپ دنیا نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب کراچی سے راولپنڈی تک، راولپنڈی شہر میں موت کا جال بچھا ہوا ہے۔ الیکشن کے تیسرے مرحلے میں ایک بار پھر رکھیں گے آپ کو باخبر۔ بڑی ایک فیسٹیوٹی نظر آ رہی ہے، سب سے بڑی کوریج کے ساتھ دنیا، خبر کی دنیا۔ ویلکم
वेलकम बैक। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के रॉबर बैरन्स, या कम अज़ कम जो वो रॉबर बैरन्स कहते हैं, जिसको उर्दू में आसान तर्जुमा बाअसर लुटेरे होते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 11 अरब रुपए का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। निजी बिजली घर यानी IPPs रकम की वसूली के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ लंदन की बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत में जा पहुँचे हैं। लंदन की बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत में 9 IPPs ने अपनी पटिशन दायर की है कि हुकूमत पाकिस्तान 340 अरब रुपयों की मखलूस थी। जुलाई 2013 में 329 अरब रुपए उसने निजी बिजली घरों को दिए, और NTDC को जो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, इस साल 29 अक्टूबर तक 11 अरब रुपए निजी बिजली घरों को देने थे जो उसने नहीं दिए। इस साल फरवरी में इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और निजी बिजली घरों ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद साहिर अली की खिदमत बतौर सालिस हासिल की थी, जिन्होंने फैसला दिया था कि 11 अरब रुपए निजी बिजली घरों को हुकूमत पाकिस्तान दे। तकरीबन 2 महीने कबल 12 अक्टूबर को वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सेनेट में IPPs पर गरजे थे और उनको रॉबर बैरन कहा था। इसके हवाले से ये बात बहुत अहम है कि उन्होंने ये कहा था कि ये 60% तक मुनाफा कमाते हैं और सस्ती बिजली का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचाते। गुज़िश्ता माह 20 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आवाम से वादा किया था कि वो कौमी ख़जाने को अरबों रुपयों का खसारा देने वाले और खसारे को नुकसान पहुँचाने वालों को और इन निजी बिजली घरों वालों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये मैं आई विल पर्सनली परसू दिस मैटर, आई विल पर्सनली सी टू इट कि ये जो मैल प्रैक्टिस है ये ख़त्म हो, और हुकूमत को जो नुकसान पहुँच रहा है या पाकिस्तान के ख़जाने को जो नुकसान पहुँच रहा है या कंज्यूमर के एक्सपेंस पे ये लोग जो है अरबों खरबों रुपया जो बना रहे हैं, दे मस्ट बी स्टॉप्ड। और ये जो रॉबर बैरन्स मैंने जिनको कहा था, दे मस्ट बी स्टॉप फ्रॉम दिस कॉन्टिन्यूड रॉबरी जो हो रही है इस सेक्टर में, उसका सिलसिला बंद होना चाहिए। आई विल नॉट लेट एनीबॉडी, जितना मर्जी इन्फ्लुएंस हो, जितना मर्जी बड़ा आदमी हो या जितना मर्जी बड़ा पावर जनरेशन कंपनी हो, अगर वो पाकिस्तानी अवाम के एक्सपेंस पे उनकी जेबों पे अगर डाका डाल रहे हैं, तो मैं ये आई विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फ़िलहाल निजी बिजली घरों ने वज़ारत पानी बिजली उसके इदारों पर ये मुकदमा कर दिया है, जहाँ से नोटिस भी जारी हो गया है लंदन की आलमी सालिसी अदालत से, और अब ये मामला अदालत में पहुँच गया। 11 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को निजी बिजली घरों को देने हैं। इस सिलसिले में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद सत्तार, जो साबिक़ मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के और पानी और बिजली के माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब। आप बताइएगा इस केस के बारे में क्या मालूमात है हमारे पास, और अब ये निजी बिजली घर हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सालिसी अदालत में ले गए हैं, कितना मजबूत है हुकूमत पाकिस्तान का केस और या निजी बिजली घरों का केस? कामरान भाई, बात दरअसल ये है कि इस मामले में IPPs जो हैं वो सही हैं। हुआ ये था कि उनको पेमेंट नहीं हुई काफ़ी अरसे तक, ना फ्यूल की ना कैपेसिटी की, और वो अपना फ्यूल सप्लाई मेंटेन नहीं कर सके। जब फ्यूल सप्लाई मेंटेन नहीं कर सके तो वो डिस्पैच अवेलेबिलिटी नहीं रही उनकी। उस पे गवर्नमेंट ने उनके बिलों पे इतराज़ लगाया कि ये अवेलेबल नहीं थे और इसलिए हम इनके ये बिल नहीं अदा करेंगे। हालांकि उनकी नॉन अवेलेबिलिटी का जो मामला था वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत ने जो पैसे नहीं दिए थे उनके, उससे ताल्लुक़ रखता था। जो फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो बिल्कुल सही है। ये एक बुनियादी असूल है कानून का, नेचुरल जस्टिस का, कि अगर आप कोई कसूर करते हैं तो उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। अच्छा, इसका जो असर है महंगाई पर, लेकिन शाहिद साहब ये हम समझ गए, आपका कहना ये है कि इसमें IPPs का केस मुनासिब है, लेकिन दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट की जानिब से वफाकी वजीर पानी बिजली ख्वाजा आसिफ हैं, वो कहते हैं कि इनमें से चंद IPPs जो है वो रॉबर बैरन्स हैं, वो 60% मुनाफा कमाते हैं, पाकिस्तान को, रियासत को, आवाम को सख्त इन्होंने धोखा दिया है और वो इनको टास्क तक लेके जाएंगे। तो हुकूमत की जानिब से एक केस ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं जो कि इनको रॉबर बैरन्स कहते हैं।
دیکھیں جی یہ وہ معاملہ فرق ہے اس سے. وہ معاملہ اس تعلق رکھتا ہے آپ کے فیول کنزمپشن پہ اور فیول کی جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے اس سے. وہ اکاؤنٹنگ جو ہے ہمارے کسی کانٹریکٹ میں مٹیریل بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب تک مٹیریل بیلنس نہیں کریں گے آپ تو آپ یہ نہیں کر سکتے جو حکومت چاہتی ہے. جو کانٹریکٹس ہیں ان میں مٹیریل بیلنس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور اس معاملے سے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اس معاملے کا تعلق نہیں ہے. کانٹریکٹس فالٹی ہیں, وہ منافع زیادہ کما رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے ان کو ایفیشنسی دی نیپرا نے, وہ ایفیشنسی ان کے مطابق نہیں تھی جو ایکچولی وہ اچیو کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. شاہد ستار صاحب ہمارے ساتھ تھے. معاملہ عالمی عدالت میں چلا گیا ہے. پاکستان کے نجی بجلی گھر حکومت پاکستان کو لے گئے ہیں عالمی ثالثی عدالت میں. 11 ارب روپے ہمیں دے, فوراً دے, یہ کہنا ہے نجی بجلی گھروں کا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ بااثر لٹیرے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.